वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। वैसे तो हर वक्त ही ये मीडिया और सोशल मीडिया की जो है वो जीनत बने रहते हैं, लेकिन आजकल जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है वो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है इन पे। तो बहुत सारे सवाल हैं इनसे पूछने हैं, जिसमें पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, खुद ये कहाँ खड़े हैं, जो इन पे आजकल इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो अ लॉट टू डिस्कस विद शेर अफजल साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम शेर अफजल साहब। शेर अफजल साहब, आजकल जो ट्रोलिंग हो रही है आपकी, आज मतलब खैर ट्रोलिंग तो बहुत देर से हो रही है, लेकिन अब जो एक स्पेशल आप पे जो है नवाज़शात हो रही हैं, आप पे हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर साहब पे हो रही हैं, असद कैसर पे हो रही हैं, ये इसकी क्या, ये मेहरबानी की क्या वजह है जो आपका अपना सोशल मीडिया सेल आपके ऊपर मेहरबान इतना क्यों है आजकल? बहुत शुक्रिया। ये 1.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का दावा करने वाली सोशल मीडिया सेल्स बशमूल पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट्स ये 1.5 साल से पार्टी में इंतशार और तफरीक का बाइस बनी हुई है। जो सोशल मीडिया का किरदार रहा है उस किरदार के हवाले से पाकिस्तान पे जो इसके समाजी सियासी असरात मुरतब हुए, हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरे पाकिस्तानियों को कीमत चुकानी पड़ी जब फीका लाज को अमेंड किया गया, जो हक था इज़हार राय की आज़ादी का, वो पूरे पाकिस्तानियों का सलब हुआ। वजह क्या थी? वजह ये थी कि कुछ लोग, यानी कुछ नहीं, हज़ारों में ऐसे लोग हैं जो खान की तस्वीर पीछे लगा कि या का नाबद व या का नस्ताइन लिख कर आगे गालम गलोच, विलाग्स भी गालम गलोच के, हेदारों को गालियाँ, जर्नेलों को गालियाँ, जजों को गालियाँ, यानी कि कोई इसका इख्तिताम ही नहीं है। अब इन गालियों ने, और सियासी मुखालिफिन को गालियाँ, अब ये खान की तालीमात तो ये नहीं रही है। दूसरा स्कूल ऑफ थाट जो इसमें आया वो ये था, इन्होंने जनाब यूट्यूब से और ट्विटर से और इन चीज़ों से या तो पैसे कमाने थे जो विलागर्स हैं जो बाहर चले गए, या लोगों ने फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में जनाब अपने आप को पीटीआई का शेदाई साबित करने के लिए वो ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दी जिस पे उनका ख्याल था कि लोग उनको पसंद करेंगे, और यूं जनाब फॉलोइंग बढ़ाते गए। अब सोशल मीडिया मुझ पे क्यों मेहरबान है? मुझ पे इसलिए मेहरबान है कि 3 दफ़ा पार्टी ने मुझे निकाला, और जब आखिरी दफ़ा निकाला तो साथ में इनको एहसास था कि जब खान से ये मुझे निकलवा रहे थे तो खान को इन्होंने बताया जी कि ये एहतजाज में क्रेडिट ले जाता है और अब हम एहतजाज खुद कर सकते हैं। तो लिहाजा वर्कर जलसे में, जिस जलसे में जाते थे, मरवत नाम के नारे लगाते थे। इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया को लगा दिया, मेरी किरदार कुर्सी शुरू कर दी, एस्टेब्लिशमेंट का है, फला है, डींग है। कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है जो इन्होंने, और यही इल्ज़ाम इन्होंने, चूँकि पार्टी में जंग भी है कि जी कुछ लोगों को जो है मती बनाना है, तो अली अमीन खान जो चीफ मिनिस्टर हैं पीटीआई का, उसके साथ भी यही हो रहा है। जो बैरिस्टर गौर है जो चेयरमैन है पीटीआई का, जो शानदाना गुलजार है पीटीआई की एमएनए हैं, जो शहरियार अफरीदी हैं, जुनैद अकबर खान हैं, इन तमाम में एक चीज़ में मासिलत रखती है कि ये सब खैबर पख्तूनख्वा से हैं, उस खित्ते से हैं जिन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में भी खून बहाया, जिन्होंने पीटीआई का आलम उस वक़्त बुलंद किया जब पीटीआई जो है अमलन 9 मई के बाद मर चुकी थी। तो और सोशल मीडिया को हमारी ही पार्टी के कुछ लोगों ने बदकिस्मती से एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, जिस तरह मेरे खिलाफ अब इन्होंने किरदार कुशी इसलिए की कि वर्कर के दिल में जो हमारा एक ताल्लुक़ है, क्योंकि ये लाखों लोग मेरे साथ निकले थे, हम सब ने इकट्ठे मारे इकाई थी, वो मोहब्बत या जो रिश्ता है वो ख़त्म कर दे। आजकल मीम्स बना रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, वो भी देखते हैं क्या किस्म और क्या अनवा की गालियाँ देते हैं। तहजीब, तमद्दुन, शाइस्तगी, जब ये अपनों के साथ नहीं करते हैं तो पराई तो गिला ही न करें। तो लिहाजा आजकल, लेकिन माजरत के साथ मैं अगर आपने बात की कि ये खान की तरगीब या खान की जो है ये तालीमात में तो शामिल नहीं है,
बट हमने एक देखा जो एक सियासत में जिस किस्म का जो ये अक्सर पार्टीज़ कहती भी हैं, जो ओए तोए का जो कल्चर है, आपको याद है महमूद खान अचकज़ई के बारे में क्या क्या खान साहब खुद बातें करते थे, या फॉर दैट मैटर JUIFA के मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या बातें करते थे। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि खान साहब ने जो बातें की उससे 4 स्टेप ये आगे चले गए, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि खान साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खान साहब पे भी आती है और लीडरशिप पे, वो ये है कि जब भी PTI जो है मुफाहमत की तरफ बढ़ती थी, जब भी हमें कुछ नताइज सामने नज़र आ रहे होते थे, तो अचानक सोशल मीडिया जो है हमारी कोशिशों पे पानी फेर देता था। मिसाल के तौर पे 24 नवंबर से यह कहना शुरू हो गया कि जो डी चौक नहीं जाएगा वो गद्दार होगा। गद्दारी के सर्टिफिकेट तो आजकल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ तकसीम होते हैं। दूसरी बात यह है कि जनाब फ़लाँ को निकालो, सोशल मीडिया तयन करने लगी। ब्रीफिंग पे जाना है, जब ये आर्मी और DG SPR दे रहा था तो पार्लिमानी पार्टी ने कहा हमने जाना है, सोशल मीडिया ने कहा कतई नहीं जाना है, नहीं जा सके। जनाब अली किसको टिकट दिया है, क्यों दिया है, ये भी सोशल मीडिया जो है इस पे। अब जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, खान साहब खुद एक एग्रेसिव एक अप्रोच रखते हैं, लेकिन ये सोच तो खान की नहीं थी ना कि आप फलां को जो है गद्दे का सर लगवा के सोशल मीडिया पे पीछे खान की तस्वीर है। ट्रेंड जो चल रहे होते हैं, जो स्पेसिस होती है, आप यकीन करें ये आर्मी चीफ जब गए वाशिंगटन में सबसे ज़्यादा गिला किस चीज़ का कर रहे थे, यही सोशल मीडिया का। ये ब्रसल में यही बात करते हैं, DGI SPR। अब ये चीज़ वो लोग तो आना का मसला बना लेते हैं, कीमत किसको चुकानी पड़ती है। मरवत साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, खान साहब एक कल्ट फॉलोइंग रखते हैं। क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कि आप जिनके लिए अब ये बात होती है, शिबली फराज हो गए, अलीमा खान साहिबा हो गई, सलमान अकरम राजा हो गए, कि वो इनको सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग हावी हैं। खान साहब अगर एक दफ़ा ये कह दें, कोई भी जो उनको मिलने जाता है, या इवन रिपोर्टर से ये कह दें कि जी जो भी सोशल मीडिया पे इस किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं उससे लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ। रिपोर्टर्स भी मिलते रहते हैं ना उनसे कभी, तो उनसे ही कम अज़ कम कह दें, लेकिन वो भी नहीं वो कहते, तो कहीं ना कहीं टैसिट सपोर्ट तो है ना। ये बात हमने की थी, मैंने खुद भी की थी, और खान साहब को चंदा ये इल्म नहीं है कि उनसे वाबस्तगी का दावा करने वाले यूट्यूबर्स क्या अभिलाष करते हैं। उनको ये इल्म नहीं है कि PTI की सोशल मीडिया खान की तस्वीर पीछे लगा के जर्नेलों के उनके ख़ानदानों के साथ क्या रवैया अपनाया हुआ है। देखिए, हमारी अगर जंग है, गालम गलोच से तो हम नहीं जीत सकते हैं, दलील से जीतेंगे, मंतक से जीतेंगे। जहाँ तक खान की बात है, खान ने उस वक्त भी कहा था कि ये इस चीज़ को रोके। मैं हल्फन कहता हूँ कि क़यादत में इतनी जरूरत नहीं थी कि इनको कहें कि खान कहते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन खान रिपोर्टर से तो बात कर सकते हैं ना। तो रिपोर्टर को देखिए, कह सकते हैं ना। देखिए ये आ गई, अब हमारी तो रसाई अब आजकल खान तक नहीं है। ठीक है, आजकल उन लोगों की रसाइयाँ हैं जिनको कहा जाता है क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन खान साहब तक जब जाते हैं, जब रिपोर्टर्स तक एक्सेस होता है, तो ये अगर एक कहना चाहें तो खान साहब कह सकते हैं। खान साहब इतने बेबस नहीं हैं। खान साहब अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, और उनको रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान PTI को। आज जो PTI इंतशार का शिकार है, तकसीम है, तो फिर खान साहब नहीं रोकना चाहते हैं ना। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। खान साहब की इन बातों को पब्लिक के सामने कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सोशल मीडिया उस आदमी के पीछे पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया जो है ये इमरान खान पे भी हावी है, इमरान खान उससे डरते हैं। देखिए, अब तो सोशल मीडिया जो है वो तो अपने डॉलर कमाने के चक्कर में है। तो खान साहब भी इज हॉस्टेज, और खान साहब भी डरते हैं मीडिया से। देखिए, खान साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि खान साहब अगर एक दफा तहैया कर ले कि ऐसे गंदे एलिमेंट से, गंदे अंडों से जान छुड़ानी है, तो फिर बड़ा आसान है। तो अभी तक उन्होंने तैयार नहीं किया, और क्यों नहीं किया, खैर ये खान साहब भी बता सकते हैं। कमिंग जो आजकल इस वक्त जो इवेंट्स चल रहे हैं, कमिंग टू द इवेंट्स जो इस हफ्ते के हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए थे तकरीबन मेरे ख्याल है को 3 हफ्ते पहले, और उस वक्त आपने बेस्ड ऑन लॉजिक, जो लीगल प्रेसिडेंस है, लीगल यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल है, उस पर आपने बात की थी कि जो वो वीडियो थी जिसकी बेसिस पे जो है वो हसान न्याजी को अरेस्ट किया गया था, तो शेर शाह को भी क्यों नहीं अरेस्ट किया गया अगर एक यूनिफॉर्मिटी है।
کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ اس کو آج یہ کنڈیم کر رہے ہیں اس اریسٹ کو، کیا کنڈیم کرنا چاہیے؟ دیکھیے کنڈیم تو میں بھی کرتا ہوں اور صرف اس وجہ سے کنڈیم کرتا ہوں کہ خان کے ساتھ رشتہ ہے، لیکن میں نے وہ بات کیوں کہی تھی؟ اسی دن محترمہ علیمہ خانم نے میرے خلاف بیان دیا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے. اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے بیان دیا تھا یہ تو وکیل ہی نہیں ہے. اس سے کچھ عرصہ قبل بیان دیا تھا کہ جی اس کو پینیٹریٹ کرایا گیا. میں نے کبھی ان کو جواب نہیں دیا تھا. جس دن آپ کے پروگرام میں آیا، کیونکہ ایک صبر ہوتا ہے، ایک حد تک آپ کر لیتے ہیں، تو جو بوگس پر مبنی بیانات تھے اس کا جواب میں نے دیا. تو ٹٹ فور ٹیٹ تھا یا لیگلی بھی آپ اس کا پریسیڈنٹ سے؟ میں نے ایک بات کہی تھی، ہم سب جیلوں میں گئے ہیں، ہمارے گھر مسمار ہوئے ہیں، ہم نے بڑی تکالیف اٹھائی ہے، بلکہ رشتہ داریوں سے بڑھ کے جو قربانیاں ہیں وہ تو ان لوگوں کی ہیں جو پیوند خاک ہو گئے، ان لوگوں کی ہیں جن کے گھروں میں آج کمانے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا قربانیاں ان کی بنے گی نا جو سالوں جیلوں میں گزار گئے. پورا پاکستان جو ہے سفر کر گیا. تو لہٰذا یہ گزشتہ 4 دنوں سے جو یہ ہنگامہ بپا ہے، دیکھیں یہ ہمارے لیے ہر ورکر، ہر پاکستانی اس کا قید و بند اتنا ہی اہم ہے جتنا علیمہ خانم کے بیٹے کا ہے. تو لہٰذا یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کے بیکاز آپ ایک بہت منجے ہوئے لائر ہیں، آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام یو کہ آپ کم از کم جو ہے ٹٹ فور ٹیٹ، آپ نے کہا کہ جس طرح علیمہ صاحبہ نے اس دن آپ کے خلاف بہت ساری باتیں کی تھیں، بٹ لیگلی بھی اگر دیکھا جائے، لیگل پرنسپل کو اپلائی کرتے ہوئے کہ ایک ویڈیو کی بیسس پہ اگر کسی کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور دوسرے کو نہیں کیا جا رہا تو اس پہ سوال تو اٹھے گا. لاجیکل ایک پوائنٹ اٹھایا تھا آپ نے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس ویڈیو کی پوائنٹ آف ویو سے ان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے تھے، اگر آپ لیگل پرنسپل کو اپلائی کر رہے ہیں؟ قانونی طور پہ اگر آپ کہیں گے، دیکھیں پہلا بیٹا جو گرفتار ہوا وہ بدنیتی پر مبنی تھا، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور کیوں اس کو گرفتار کیا گیا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. جب دوسرا بیٹا گرفتار ہوا شیر شاہ، تو شیر شاہ کے حوالے سے تو شواہد ان کے پاس 27 ماہ سے تھے. یہ جو ویڈیوز گردشیں کر رہی تھی یہ تو 27 ماہ سے تھے. یہ پاکستان سے باہر گیا، ایئرپورٹ کے ذریعے گیا، پھر واپس آیا، پاکستان میں پھر رہا تھا. تو لہٰذا اس دن جس دن خان کی بیلیں ہوتی ہیں، عین اس دن ان کو جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی، انہوں نے جو ہے کچھ سوالات کو جنم دیا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا قانونی حیثیت کا تعلق ہے، یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے کہ جی ایک ہی ویڈیو میں 2 افراد جو ہیں وہ ایک ہی مقام پہ نظر آ رہے ہیں. میں باوجود اس کے کہ بہت زیادہ بکتا ہے میں نے محترمہ کے ہاتھوں، لیکن پھر بھی میں یعنی یہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میری یہ ہمدردی ضرور ہے کہ اللہ ان کو مزید تکالیف سے بچائے. لیکن اگر میرٹ کی بات ہوگی تو میرٹ جو ہیں، ٹریٹمنٹ جو ہیں، قانون کسی تفریق کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو تفریق کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے جو اگر شیرشاہ نظر آ رہا ہے اس میں حسان نیازی گرفتار ہوتا ہے تو پھر اس کا گرفتار ہونا بھی بنتا ہے. شاریز کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم شیرشاہ کی بات کر رہے ہیں اس وقت. جی بنتا تو ہے، لیکن 27 ماہ ٹائمنگ بالکل آپ صحیح گرفتار نہ کر کے پروسیکیوشن کے پاس جو ہے اس کا جواب بھی تو ہونا چاہیے نا. فیئر انف. لیکن اس کو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کا اس پہ جو ہے وہ پرسپیکٹو لینا چاہوں گی کہ جس بیٹے کا، کیونکہ وہ تو باقاعدہ جو ہیں وہ ٹائم سٹیمپ کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وہ تو چترال میں تھا، شاریز جو ہے وہ چترال میں تھا. آپ نے جیسے کہا اس کا بالکل ہی گرفتار ہونا جو ہے سمجھ سے بالا تر ہے. 2 چیزیں، کیا اس کو اریسٹ کر کے ایک سمپتھی فیکٹر گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرا جو یہ الزام لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے؟ اگر یہ جو کنسپیریسی تھیوریز ہے نا، یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا. پولیٹیکل ہائپوتھیسس ہم کرتے ہیں، دیکھیے وقت یہ فیصلہ کرے گا کہ دیکھیے جو پہلا بیٹا ہے وہ تو مجھے مطلب ایبسلیوٹلی بے گناہ نظر آتا ہے. اس کی گرفتاری کیوں کی گئی اور کیا وجہ تھی بالکل نہیں بنتی تھی. جہاں تک یہ آپ کا سوال کا تعلق ہے، یہ قبل از وقت ہوگا کہ کوئی اس پہ رائے دے، اور وقت یہ بتائے گا کہ گرفتاریوں کے پیچھے محرکات کیا سیاسی نوعیت کے تھے یا قانونی نوعیت کے تھے. لیکن
جیسے آپ نے ایک پرسیپشن دی، اور آپ جب لاسٹ ٹائم آئے تھے کہ یہ جو لیوریج دی جا رہی ہے کہ مجھ پہ آپ نے کہا مجھ پہ یہ سوال اٹھا رہی ہیں، تو اسی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو وہ کیوں نہیں اریسٹ ہوا؟ وہ باہر بھی گیا، وہ گھوم پھر رہا ہے. اگر تو یہ اب گرفتاریاں جو ہیں یہ اس طرح جس طرح اگر اس کے پیچھے کوئی کنسپیرسی نہیں ہے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو پھر تو وہ جو آپ کا پرسیپشن تھا کہ وہ شاید کسی کی منظور نظر ہیں، وہ تو پھر دم توڑ جائے گا. کہ انہوں نے مجھے منظور نظر قرار دیا تھا. سیاست میں کسی سیاستدان کی کیا کریڈیبلٹی ہوتی ہے؟ اس کی پارٹی کے ساتھ لائلٹی ہوتی ہے. جب پارٹی کے لیڈر کی بین آ کے پبلکلی اپنی پارٹی کے ایک ایمنے پہ یہ کہہ دے، اس آپ نے نکلوا دیا، سوشل میڈیا کریکٹر اساسینیشن کر رہا ہے، آگے سے یہ طبلہ بھی بجانے لگے کہ جناب یہ ہیں وہ ہیں، میرے لیے کیا راستہ رہ گیا؟ نہیں لیکن میں کسی کا باجگزار تو نہیں ہوں نا، کسی کے گھر سے تو نہیں کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں احترام کوئی دے گا تو دوں گا، اگر کوئی مجھے بے عزت کرے گا تو کس رشتے اور ناطے سے جو ہیں اس بے عزتی پہ میں خاموش رہ سکتا ہوں؟ لیکن میں اب آپ سے پوچھنے پہ جو ہے وہ آئی ایم کمپیلڈ ٹو آسک یو دس کہ آپ نے یہ الزام جو ہے آن دا بیسس آف جو آپ کا انالیسز ہے سارا کچھ دیکھتے ہوئے اس وقت یہی میری گزارش اس کی بیسس پہ کیا ہے، یا جس طرح ابھی آپ کی باتوں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ شاید پرسیپشن نہیں ملے کہ ٹٹ فور ٹیٹ، کیونکہ اس نے الزام لگایا تو میں نے بھی لگایا، لیکن آپ کا انالیسز تھا یا آپ نے ٹٹ فور ٹیٹ کیا؟ دیکھیں بہت سارے انالیسز آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ان کو کن الفاظ میں بیان کرتے ہیں وہ آپ کی ذہنی کیفیت، آپ کے جذبات، آپ کے حالات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ایک وکیل ہوں، میں ایک ہی فینامنا جو ہیں وہ دو مختلف پروپوزیشن میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت جو میں نے رائے دی تھی، آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹلیکچوئل ڈسانیسٹی ہوگی کہ میں اپنی اس رائے سے آج اختلاف کروں. سو آپ کا مطلب ہے کہ ادارے کچھ جو ادارے ہیں وہ اس وقت ان کو اہم ادارے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو لیوریج دے رہے تھے، وہ ان کی منظور نظر ہیں. یہ اس وقت جب ان کے گھر میں یہ کیفیت ہے کہ دونوں بیٹے گرفتار ہیں، میں مزید کسی کے جذبات کو فروختہ یا برانگیختہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب اس وقت آ کے مستقبل میں بتائے گا کہ ان گرفتاریاں جو ہیں ان کی نوعیت سیاسی تھی، قانونی تھی، کیا مورد؟ اس کا بینچ مارک کیا ہوگا؟ کیا یہ بینچ مارک ہوگا کہ اگر لیٹ سپوز ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی زیادتی ہو، پر لیٹ سپوز جیسی سزا جو ہے یا اس سے ملتی جلتی سزا جو حسان نیازی کو ملی اگر وہ شیر شاہ کو ملتی ہے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے ان کے پیچھے محرکات کو کنسپیرسیز نہیں تھیں، اور اگر کچھ دنوں میں وہ رہا ہو جاتے ہیں تو پھر وڈ یو بی کمپیلڈ ٹو سے کہ نہیں اس کے پیچھے کوئی کنسپیرسی تھی؟ جو میرا پہلا اسیسمنٹ تھا کہ کہیں سے لیوریج مل رہی ہے وہ صحیح ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، میری یہ بات کہنا کہ وہ حسان نیازی کے ساتھ وہاں موجود ہیں اور اس کو یہ ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، یہ ایک کنٹیکسٹ میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک لیگل آرگومنٹ دیا. بالکل. لیکن یہ کہنا کہ حسان نیازی کو 10 سال سزا دینا جو ہیں جائز ہیں یا اسی انالوجی پہ ان کو 10 سال دینے چاہیے، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. کیونکہ جرم کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ورس جرم کیا ہے کہ جی ایک شلوار لے رہی تھی، وہاں تو 9 مئی کو تو انسانوں کی جانیں گئی، اور کن کی گئی؟ پھر یہ کہ ورکرز کی گئی ہے، کوئی فوجی سپاہی زخمی نہیں ہوا ہے. تو لہٰذا اس جرم پہ جناب کہ آپ نے احتجاج ہے، آرٹیکل 16 گارنٹی کرتا ہے، اس کی اتنی سزا اتنی شدت نہ میں اس کے لیے مناسب سمجھتا ہوں نہ میں ان کے لیے مناسب. وہ ایک بات اپنی جگہ، یونیفارمٹی کا پرنسپل آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو ایک چیز ایک بندے کے لیے ہے، ایک لا کا اطلاق ایک بندے پہ ہو رہا ہے، اسی بیسس پہ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر کیا سمجھا جائے؟ یونیفارمٹی جو ہیں سزاؤں میں سیم رول پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ ہر جرم کی اساس ہوتی ہے انٹینٹ پہ، کسی کی انٹینشن جرم کی اگر نہیں ہے اور جرم سرزد ہو جاتا ہے تو قانون اس کو سرے سے جرم مانتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا پراسیکیوشن نے جو کیس حسان نیازی کے حوالے سے ثابت کیا مبینہ طور پہ، اور وہ بھی ملٹری ٹریبیونل میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے، انہوں نے
زیادہ تر تو جو آپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انالوجی تو یہی ہے کہ یونیفارمٹی ہوگی سینٹینسنگ میں، لیکن ایبسلیوٹ رول نہیں ہے. ابھی آپ کو میں تازہ ترین مثال دوں، یہ جو سزائیں ہوئی 109 میں فیصل آباد کے کیسز میں یا لاہور کے کیسز میں، اس میں انہی شہادتوں پہ سیم رول پہ کچھ لوگ بری بھی ہو گئے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب سیم رول پہ، سیم چارج پہ، سیم شہادت پہ سب کو یکساں ٹریٹمنٹ دی جانی چاہیے، یہ تو تب پتہ چلے گا. اور دوسری بات یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ابھی تو انہوں نے ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا ہے. تو انسداد دہشت گردی کی عدالت آلریڈی اسی کیس پہ پہلے فیصلے دے چکی ہے، لوگوں کے رول کا تعین کر چکی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا پراسیکیوشن اس میں سکسیڈ کرتی ہے کہ اس رول کو حسان نیازی کے رول کے ساتھ اٹپار ثابت کرے. But let me ask you this. Based on your earlier analysis جو آپ نے 3 ہفتے پہلے دیا تھا، اگر جو ہے یہ جس طرح آپ ڈیو ٹو وٹ ایور لیگل لوپ ہولز ہیں، میں نہیں جانتی، مجھے اس طرح نہیں پتا کہ کس طرح ہے، اور وہ آپ بہتر جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، اگر آن دا بیسس آف دوز لوپ ہولز جو بھی ہوتا ہے سزا کا بالکل جو ہے وہ جو نوعیت ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے، تو شیر افضل مروت کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ میں دیکھوں گا فیصلے کو. اگر فیصلے کی بنیاد پہ مجھے سوالیہ نشان نظر آئیں گے تو میں تو سوالیہ نشان اٹھاؤں گا. اگر مجھے نظر نہیں آئیں گے I will go by what the law says. تو بریت اگر ہو جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں بالکل یہ نہیں آئے گا کہ میں نے جو بات سوچی تھی یا مجھے جو لگ رہا تھا کہ شاید کہیں سے کچھ جو ہے وہ لیوریج دی جا رہی ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. بریت کے وقت آپ مجھ سے سوال کریں، بریت آنے دیں، فیصلہ مجھے دیکھنے دیں، تو تب مجھ سے یہ سوال کریں. دوسرے بیٹے کی گرفتاری، شاریز کی گرفتاری، جبکہ اگین وہی ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن، جو ٹائم سٹیمپس ہیں سارا کچھ ہے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ وہاں نہیں تھے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے یہ سمپتھی فیکٹر کہیں آ رہا ہے؟ سمپتھی فیکٹر ایک اسپیکٹ ہے، زیادتی کا فیکٹر بھی تو ہے نا، زیادتی بھی ہو سکتی ہے. نہیں لیکن زیادتی بھی ہو سکتی ہے، مطلب یہ تو سارے اتنی گواہیاں جو ہے اس پہ آ رہی ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ تھا 9 مئی والے دن. تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا، بہت سارے بے گناہ لوگ بھی 9 مئی تو گرفتار ہوئے، قید بھی ہوئے. تو دیکھیں یہ جو درتاج گل یا عمر ایوب خان یا شبلی فراز، ان کو سزائیں ہوئی ہیں، یہ تھے فیصل آباد میں جو ڈسکوالیفائی ہو گئے نا، یہ تھے فیصل آباد میں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ مطلب صرف نام ڈال دیا FIR میں، اور جناب سزائیں تو پھر ہونی ہی تھی. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. جو ہمارا جسٹس کا سسٹم آج کل ہے، خصوصاً ٹرائل کورٹس میں، میں خود بنیادی طور پہ ٹرائل وکیل ہوں. اور ایک چھوٹی سی شیر افضل صاحب بریک لینی پڑے گی، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پارکو سے شوکت اللہ خان، وزارت سائنس سے زین العابدین ٹیلی فون پر رابطے میں تھے، اور محکمہ موسمیات سے میر حیدر لغاری جو کہ چیف میٹ ہیں، اور ڈاکٹر محمد حسن علی بیگ نے اپنی خدمات سر انجام دیں. آج پاکستان بھر میں اکثر اور بیشتر جو مقامات ہیں وہ ابر آلود رہے، اور پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی. لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 1 ربیع الاول 1447 ہجری 26 اگست 2025 بروز منگل کو ہوگی. انشاءاللہ 12 ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 6 ستمبر 2025 بروز ہفتہ کو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو آنے والا مہینہ ماہ ربیع الاول کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. درست، ہر وقت بر وقت. اللہ
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बोलो कि वो खुदा रब्बुल आलमीन है। बोलो कि नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल लिल आलमीन है। बोलो कि इस्लाम से ज्यादा अमन की तलकीन करने वाला मजहब कोई और नहीं। बोलो कि इंतशार फैलाने वाले हम में से नहीं। बोलो कि नफरत का प्रचार करने वाले हम में से नहीं। बोलो शिद्दत पसंदी पर उकसाने वाले हम में से नहीं। बोलो इससे पहले कि फितना अंगेज मजहब का नाम लेकर तुमको वरगलाएं। बोलो इससे पहले कि देर हो जाए। बोलो अपनी बका के लिए। बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, एक तासुर ये बनता है कि वो लोग जो पार्टी में नहीं चाहते कि आप रहें वो डिलिबरेटली इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देंगे, माहौल को जो है वो गरमाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी पार्लिमानी पार्टी जो है वो चाहती है कि आपकी जो ये डिसमिसल है इसको रिकन्सिडर किया जाए। लेकिन फिर ऑफ कोर्स मुहर्रकात और जो इस वक्त जिस तरह सिचुएशन चल रही है वो एक कुछ और है। आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, मैं खान के लिए लोगों को निकालता था, खान की पार्टी के लिए जो हमने जदोजहद या तहरीकें चलाई उसमें मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा क्या था। और इसके बाद जो 3 दफ़ा मुझे निकाला गया और सुनवाई भी नहीं है, खान ने मुझे सुना नहीं। अगर खान ने मुझे निकाला है, आज तक मुझे शक है कि, और आज तक किसी साफ़ी ने खान से पूछा भी नहीं है कि आपने निकाला है, इन्होंने तो डिसिप्लिन की बात की है। अब सलमान अकरम राजा साहब मेरे खिलाफ बयान देंगे और 3-4 दफ़ा देंगे तो जवाब तो मैं दूंगा। मैं 4थी दफ़ा निकलवाने के लिए पार्टी में नहीं जाना चाहता कि ये मैं दोबारा जाऊं। बेशक मैं ये देखना चाहता हूं ना, ये इनसे खुद भी एहतजाज नहीं होता है, न ये लोगों को निकाल सकते हैं। और खान के अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा जी आप एहतजाज का क्रेडिट खुद ले जाते हैं, तो एहतजाज ये खान ने मुझे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि खान साहब कोई भी बर्दाश्त नहीं है कि मुझसे बड़ा कोई लीडर या मेरे पाई का कोई लीडर। देखिए, खान और मेरा क्या मुकाबला,
نہیں لیکن یہ تو لگ سکتا ہے نا کہ ایک میرا جانشین کوئی آ سکتا ہے, دیکھیں یہ تھریٹ تو ہو سکتی جانشین ہے. تو کوئی کسی نے قبر میں تو پارٹی نہیں لے کر جانی ہوتی ہے. خان جو ہیں وہ کس کا جانشین تھا؟ خود اپنے بلبوتے پہ انہوں نے ایک پارٹی بنا دی. ابھی تک تو ان کا کوئی جو متبادل ہے جو کہ ہونا چاہیے, کیونکہ خان صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ یہ فیملی لمیٹڈ پارٹی نہیں ہے, میں چیئرمین نہیں رہوں گا, کوئی اور آ جائے گا, وہ نہیں ہوا, جس سے جو موروثیت کا یا جو ہے ڈکٹیٹرشپ کا الزام دوسری پارٹیز پہ لگتا تھا وہ یہاں پہ لگتا ہے. تو میں تو یہ ماننے سے قاصر ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر خان صاحب چاہیں کہ آپ پارٹی میں رہیں اور پھر بھی آپ کو کوئی نکال دے, یہ خان صاحب کی من و منشا کے ساتھ ہو رہا ہے سارا. ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک چیز کا میں احساس ہے مجھے, وہ یہ ہے کہ خان نے میری خدمات کو ہمیشہ اکنالج کیا. پھر یہ کیوں تکلیف ہوئی کہ کریڈٹ آپ لے جاتے ہیں؟ پھر تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ خان کے الفاظ تھے, خان کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ کریڈٹ میں لے جاتا ہوں. یہ خان کے الفاظ تھے, وہ لوگ مجھے کیوں بتاتے؟ تو میں نے خان کو کہا کہ کریڈٹ اس لیے میرے پاس آ جاتا ہے کہ کوئی دوسرا ہے نہیں, کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, کوئی تائی نہیں, اکیلا میں تھا. میں آج پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور کچھ لوگوں نے مکمل یہ کوشش کی کہ میں علیلان خان کا ساتھ چھوڑ دوں. آج تک یہ کوششیں ہو رہی ہے اور ان کے پیچھے منشا یہی ہے کہ خان کو جو ہے اس کڑے وقت میں چھوڑ دوں. اور آپ یقین کریں کہ میں ناک تک آیا ہوں اور میں اس نیچ پہ پہنچ چکا ہوں. میں نے پی ٹی آئی کے جو میرے دوست ہیں ان کو بھی بتایا, میں نے کہا کہ اگر ہم ساتھی نہیں رہ سکتے ہیں تو دشمن تو مت بناؤ. چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں ویسے آپ؟ ہاں جی, پارٹی چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں جو گالم گلوچ میری ہو رہی ہے, جو کریکٹر اساسینیشن آپ لوگوں نے نکال دیا نا, اب جان چھوڑ دو. یہ میں نے تو ابھی بھی پارلیمانی پارٹی نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا میں خان کے لیے ہر وقت حاضر ہوں, لیکن یہ ان لوگوں کا کیا کریں. اور پھر آپ کی پرسنالٹی بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی پتھر مارے تو آپ چپ کر کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں. وہ بھی آپ نے کر کے دیکھا, کچھ دیر آپ چپ ہو گئے تھے, آپ نے کہا تھا میڈیا پہ نہیں آؤں گا, لیکن دیٹ آلسو ڈڈ ناٹ ورک. مجھ میں یہ خامی کہہ لے, بیماری کہہ لے, کوئی میرے ساتھ اگر بد زبانی کرتا ہے یا ایگریشن کرتا ہے, میں نے زندگی میں کبھی ایگریشن کے ہاتھ آگے ہار نہیں مانی ہے. اور یہ بات میں گزارش کر دوں کہ یہ میں نے پارلیمانی پارٹی کو بھی کہا تھا آپ نے, کہا تھا, میں نے کہا کہ لیکن اس پہ میں 100% کنفرم ہوں. یہ جو مجھے اشتعال دلایا جاتا ہے, جو مجھے گالیاں دی جاتی ہیں آئے دن اور آج تک, اور آپ یعنی یہ احساس کر لیں 1.5 سال سے پی ٹی آئی کے کسی ایک لیڈر نے بھی اس میڈیا کو نہیں کہیں کہ اس شخص کو کیوں گالیاں دے رہے ہو. تو لہٰذا آپ کے بڑے دوست ہیں بیرسٹر گور, وہ بھی کچھ نہیں کہتے ہیں. بیرسٹر گور کو خود گالیاں پڑ رہی ہے. تو آپ لوگ سب مل کے جتنوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, کیا سب مل کے سوشل میڈیا کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ, میں نے ماضی میں بھی جب پی ٹی آئی میں تھا تو ان کے خلاف میں نے آوازیں اٹھائی تھی. اب عادل راجہ اور ایدر میدی جیسے لوگ جو روزانہ پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی انٹیگریٹی اور جرنیلوں کے خلاف جو زبان, ٹھیک ہے وہ انہوں نے آپ کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ نیکی نہیں کی ہوگی, لیکن یہ کہاں سے حق لے لیا کہ آپ نے پورے اداروں کی بینڈ بجانی شروع کر دی؟ کبھی کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, ان سے ڈسوسیٹ ہو جائیں؟ دیکھیں یہ تو نہیں بدلیں گے پارٹی, یہ اس طرح جو ان کا طرز عمل ہے یہ نہیں بدلے گا, اور آپ کی بھی ایک پرسنالٹی کا حصہ ہے کہ آپ بھی جواب دیں گے. تو دس از اے کلیش, ایک کلیش جو نظر آتا ہے. کیا پارٹی چھوڑ رہے ہیں آپ, سوچ رہے ہیں چھوڑنے کا؟ جس انداز میں, جس مقام تک یہ مجھے لے جا رہے ہیں, دیکھو کیا چھوڑا ہے. میں تو صرف اس امید پہ تھا کہ شاید خان کسی دن احساس کر لیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. لیکن 2 سال میں تو وہ احساس نہیں آ رہا. اب کتنا اور آپ انتظار کرنے کا سوچتے ہیں؟ دیکھیے میں مشکل میں اس شخص کے ساتھ ایک وقت میں بڑی قربت رہی ہے. میرے لیے تو بڑا آسان تھا, یہ 26ویں آئینی ترمیم پہ اربوں روپے بھی جیب میں ڈال دیتا جس طرح لوگوں نے ڈالے, اور جناب علی کوئی وزارت بھی پکڑ لیتا. میں کوئی کارخانہ دار یا کوئی ارب پتی تو نہیں ہوں. نہیں تو یہ سب نے جنہوں نے ووٹ ڈالا, جنہوں نے جو بعد میں سب نے آپ نے روئے آ کے جی ہمارا مشاورت شامل نہیں تھی, یعنی سب نے پیسے کھائے تھے. پیسے سب کو آفر سب نے پیسے کھائے, پورے ہرے میں نے, لیکن کھائے ہیں سب نے. جنہوں نے ووٹ دیے ہیں انہوں نے کھائے ہیں. ٹھیک, تو آپ کے لیے اس وقت اب کیا آپ کریں گے؟ انتظار کریں گے کہ خان صاحب کو یہ خیال آئے کہ شیر افضل میرا بہت درینہ ساتھی ہے, یا آپ اب جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نکو ہو چکے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کے ورکر, خان اور تمام لوگوں کو
یہ دیکھنا چاہیے کہ ان سے خود کچھ ہوا 1.5 سال میں، جب اور جن سے ہوتا تھا ان کو بھی آپ لوگوں نے سائٹ پہ لگا دیا۔ شیر افضل بھائی وہ خیال نہیں آ رہا نا، آپ نے اب کیا سوچا ہے کہ آپ کتنی دیر جو ہے یہ دیکھتے رہیں گے یا انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب نکلیں گے تو پھر کچھ سوچیں گے اس بارے میں؟ لیکن میں پہلی دفعہ اب اس مقام پہ پہنچا ہوں جہاں پہ ان گالیوں کی وجہ سے مجھے نفرت سی ہونے لگی ہے، ان رویوں سے، بار بار نکالے جانے سے۔ سیاست چھوڑیں گے یا پارٹی چھوڑیں گے؟ نہیں دیکھیں، سیاست چھوڑنا تو میرا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور آپ پارٹی کو بائی دا وے، آپ کو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کے علاقے میں آپ کو کسی پارٹی پہ ووٹ نہیں پڑتا، آپ کی شخصیت کو ووٹ پڑتا ہے، تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ ہیں وہاں پر۔ میرے علاقے میں پاکستان تحریک انصاف جو مجھے روزانہ تانے دیتی ہیں کہ جی سیٹ چھوڑو، سیٹ تو میں چھوڑ دوں، خان بلا لے اور مجھ سے بات کر لے، یہ میں نے بارہا کہا ہے، لیکن یہ تانے نہیں بنتے ہیں کیونکہ یہ پوری تحریک انصاف غائب تھی، بلوں میں چھپی ہوئی تھی، کوئی میرے ساتھ نکلتا نہیں تھا، نہ میرا فون اٹھا۔ یہ ورکر میرے ساتھ نکلے خیبر پختونخوا سے اور ہم کراچی تک گئے۔ یہ جتنے سیٹیں لی تھی اگر کمپین نہ ہوتی آپ کو کم بھی ہی نہ ملتے۔ سو اب کتنا، اب بینچ مارک کیا ہے، کوئی آپ نے ٹائم فریم؟ کیونکہ جس بینچ مارک یہ دیکھیں، پی ٹی آئی میں خان کے علاوہ میرے بڑے ہی قریبی دوست ہیں، مجھے آج بھی 2-3 دوستوں کے، کل سے میڈیا میں یہ خبریں چل رہی تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے۔ پی ٹی آئی نے مجھے چھوڑا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے، میرے چھوڑنے نہ چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن میں اس مقام پہ ضرور ہوں جہاں پہ شاید میں پاکستان تحریک انصاف کے ان رویوں کو، اگر یہ لیڈرشپ نوٹس نہیں لیتی ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ گالیوں کا حق کس نے دیا ان کو، تو شاید میں مشاورت ضرور کروں گا اپنے قبیلے سے، لیکن پھر بھی میرا ضمیر جو ہے مجھے روکتا ہے کہ وہ شخص جیل میں ہے، یہ رکاوٹ ہے، باقی جو ہیں انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ اب دھکے لگانے کی دیر ہے، کب ان کا دھکا کامیاب ہوتا ہے وقت بتائے گا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کسی اور پارٹی کے بارے میں سوچا ہے؟ مطلب جس طرح یہ ہوتی دیکھیں، ہے، مجھے ہر پارٹی سے پیشکش ہوئی ہے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے پیشکش کی ہے آپ کو؟ بالکل کی ہے، اور دیکھیں میں اتنا راندہ درگاہ تو نہیں ہوں نا، جیسے میں نے کہا کہ اپنے علاقے میں آپ کی فیملی اپنی رکھا وہ ہے، ہوں، ٹھیک ہے، ایک ٹرائب ہے میری، ایک جو میری شناخت بنی ہے، یہ بھی تانے دیتے ہیں جی خان کی وجہ سے بنی ہے، بالکل خان کی پارٹی کی وجہ سے بنی ہے، لیکن اتنی شناخت کسی اور کی کیوں نہیں بنی؟ میرا اپنا کردار تھا، میری اپنی جدوجہد تھی جنہوں نے مجھے ایک پہچان دی۔ باقی جو ہیں یہ وقت بتائے گا، یہ بہت ہی قبل از وقت ہوگا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ خان کی حالت پہ رحم کر دے، بڑا نقصان کر لیں گے۔ یہ جو دونوں پارٹیز کی آپ نے بات کی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، دونوں سے آفر آئی، یہ کسی مطلب سینئر لیڈرشپ کی لیول پہ آئی یا ویسے ہی جس طرح مطلب آپ کے کوئی کالیگز ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے کوئی آفر کی، سینئر لیڈرشپ کے اس پہ آئی ہے؟ جی ہاں، کتنی سینئر لیڈرشپ؟ بہرحال میں اب دیکھیں ایک چیز ہے جو میں نے ان کو اس وقت کوئی جواب دیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا ان کی اور یہ کب کی بات ہے اگر آپ یہ بتانا مناسب سمجھیں؟ 1 سال میں تو کوئی 7-8 دفعہ یہ کوشش۔ 7-8 دونوں پارٹیز کی طرف سے؟ دیکھیں دونوں پارٹیوں کا میں نے کبھی اچھا ذکر نہیں کیا، میں نے کیا، ان کے لیڈرشپ کو میں نے جو ہے تصدیق کی، اور خصوصاً 9 مئی کے بعد میں ان کے پیچھے پڑا رہا، لیکن میں اس پہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل جانا، مجھے آج بھی بڑے احترام اور عزت سے ملتے ہیں، fair enough۔ کاش یہ عزت مجھے اپنی پارٹی سے ملتی، وہاں عزت کا فقدان ہے۔ اچھا، اب ٹورڈز دی اینڈ آف پروگرام ابھی آپ نے بھی یہ بات کی کہ خان پہ ذرا رحم کریں، جو آپ کی پارٹی کی اس وقت اسٹریٹجی ہے وہ تو کام کرتی نظر نہیں آ رہی، اس سے خان صاحب رہا نہیں ہو رہے، اس سے جتنے مطالبات ہیں پورے نہیں ہو رہے، آپ کے خیال میں واٹس دا وے فارورڈ؟ اور ابھی ایک تجویز کل اسد کیسر صاحب نے دی، انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب قدم بڑھائیں، سب کو مل کے بٹھائیں، ڈو یو تھنک کہ یہ ایک راہ ہو سکتی ہے، اس پہ جو ہے وہ اس غور و فکر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سیاست ہے، یہ خان صاحب کے قید و بند بڑی طوالت اختیار کر گئی ہے، بہت سارے جو ہیں پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے، اب یہ کہنا کہ جی شفقت میں اور رحم میں آ کے خان کو چھوڑ دیں گے، یہ میرا خیال ہے کہ
یا پریشر میں آ کے چھوڑ دیں گے؟ وہ بھی نہیں ہوگا. نہیں، پریشر تو تب ہوگا نا جب آپ کی، اب انہوں نے 5 اگست پہ خان کو بتایا کہ جی بڑا عظیم الشان احتجاج ہم نے کیا. انہوں نے خان کو، آپ کو میں حلفاً کہتا ہوں کہ خان سے یہ 90% جھوٹ بولتے ہیں. ان کو بتاتی ہی نہیں ہے کہ پارٹی کا کیا حشر ہو چکا ہے، پارٹی کتنی تقسیم ہو چکی ہے. میں آپ کو یعنی دعوے سے کہتا ہوں پوری پارلیمانی پارٹی اور پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سیکرٹری جنرل کے ساتھ تو ہم کلام ہونی کی جو ہے روادار نہیں ہے. اور یہ جو بدتمیزیاں اور تو لہٰذا پارٹی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ یعنی ٹکانے لگائی جا رہی ہے. اور خان کی رہائی کا سارا دار و مدار جو ہے، دیکھیں خان کے حوالے سے اگر خان صاحب ایک کام کر لیتے، خان صاحب جب جیل گئے تو پارٹی کی قیادت اپنے ساتھ اڈیالہ لے گئے. پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کسی ایک رتی چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کی بھی جو ہیں اس میں آزاد نہیں ہے. جیل کے اندر ان کو جو فیڈ بیک دیا جاتا ہے، مخصوص لوگ 6-7 لوگ جاتے ہیں، وہی ایک ہی بات کرتے ہیں اور اپنے منمانی فیصلے کرواتے ہیں. ان وجوہات کی وجہ سے پارٹی کا یہ جو قوت فیصلہ ہے، یعنی مثال کے طور پہ خان سے اگر 1 مہینہ ملاقات نہیں دی جاتی ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب مذاکرات تھے انہوں نے کہا جی تحریری طور پہ ڈیمانڈ دیں، انہوں نے کہا جی خان سے ملاقات کرائیں. جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوتی تھی کچھ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. بیرسٹر گوہر بھی جا کے اندر صحیح پکچر پینٹ نہیں کرتے. دیکھیں بیرسٹر گوہر اور جتنے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ میرا خیال ہے، ذاتی رائے ہیں، وہ خائف ہیں، کیونکہ وہاں خان کے کان میں جو بھی بات ڈالی جاتی ہیں بہت سارے 3-4 لوگوں کی کام ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ کوئی منشا کے خلاف تو بات نہیں کر رہا ہے. تو لہذا کسی کو ناراض کرنے کا کلچر ہماری پارٹی میں نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ناراض کر لیں اور خان کو حقائق بتائیں. علیمہ خان صاحبہ اور آپ کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ وہ 2 لوگ ہیں جو جا کے آپ کہتے ہیں کہ کان بھرتے ہیں خان صاحب کے اور غلط فیڈ بیک دیتے ہیں. دیکھیے فیڈ بیک غلط دیا جاتا ہے، یہی 2 لوگ، چغلیاں ہوتی ہے، یہی 2 لوگ ہیں نا. اور شبلی فراز بھی ہے. اور شبلی فراز صاحب بھی ہیں. اچھا، کمنگ بیک، جو اس وقت اسد کیسر صاحب نے جو تجویز دی ہے، ڈو یو تھنک کہ وہ ایک اچھی تجویز ہے؟ تجویز اچھی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد تب ہی ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے قابل ہوگی. احتجاجی صلاحیت جو ہے پی ٹی آئی کی بڑی کمزور ہو چکی ہے، ورکر بڑے ہی مایوس اور بددل ہو بالکل. چکے. میں ذرا آخری آپ سے 2 سوال، کیونکہ بالکل اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. جو اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ایک مینڈیٹ دیا گیا ڈائیلاگ کا، ابھی آپ نے یہ بات کی کہ خان صاحب جو ہیں پارٹی بھی ساری اپنے ساتھ لے گئے، قیادت جو ہے ساتھ لے گئے. محمود خان اچکزئی صاحب کتنے امپاورڈ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ میں آپ کو عرض کروں، کوئی ڈائیلاگ چاہے وہ پی ٹی آئی اس کو امپاور ہی کر دیں اور محمود خان اچکزئی کو فل اختیار بھی دے سکتا ہے، لیکن ڈائیلاگ اگر ہوتا بھی ہے تو لا حاصل ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی نجات جو ہیں وہ ڈائیلاگ کے ذریعے اب ممکن نہیں ہے. ایک وقت تک جب ڈائیلاگ کی افرے ہوتی تھی، جب ڈیل افرے ہوتے تھے، لیکن آج اور وہ سیاسی وجوہات ہوتے تھے جب ہم اس قابل ہوتے تھے کہ لاکھوں لوگوں کو ہم سڑکوں پہ نکال لیتے تھے. آج وہ وقت نہیں ہے. تو لہٰذا مفت میں رحم یا شفقت کے نتیجے میں کسی کا ایسا کرنا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. ایک چیز، آج کل 27ویں آئینی ترمیم کی بہت بات ہوتی ہے اور این ایف سی کا جہاں تک تعلق ہے تو خان صاحب کا ایک واضح اس پہ رہا کہ سارا کچھ جو ہے وہ صوبے لے جاتے ہیں. این ایف سی اس وقت بھی آپ لوگ ری وزٹ کرنا چاہتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اگر پارٹی جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیتی ہے تو اپنے لیے کچھ لیوریج نکال سکتی ہے؟ حکومت کو ضرورت ہی نہیں ہے پارٹی کا ساتھ دینا. ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہے، تو لہذا وہ کیوں احسان لے گی؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے، ایک سی بی ایم کے طور پہ تو دیکھیں سی بی ایم کے طور پہ ان حالات میں جب ابھی آپ خان کی بہن کے 2 بچے گرفتار، پیپلز پارٹی بھی تو خلاف ہو سکتی ہے نا. پیپلز پارٹی آرکیٹیکٹ ہے اس کی، پیپلز پارٹی بھی تو خلاف ہو سکتی ہے، پھر آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. دیکھیں پی ایم ایل این، پیپل پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ایک کشتی کے مسافر ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر سکتے. آخری سوال، آپ کی لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے پارلیمانی پارٹی نے کہا تھا کہ ہم خان کو کہیں گے کہ ریکنسیڈر کریں. واپسی کا رستہ وہاں سے کوئی نکل سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے وہ بہت مضبوطی سے وہ دروازہ بند ہو چکا ہے؟ دیکھیں یہ راستہ تبھی نکلے گا جب خان اور میں آمنے سامنے بیٹھیں گے.
तो वो तो हो नहीं, वो तो लग नहीं रहा कि होने जब जा रहा तक है। नहीं होगा तो मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, न जाऊंगा। अब आपने पक्का ये तहिया कर जी लिया कि बिल्कुल, खान से जब मुलाकात नहीं खान होगी? साहब से मेरी बात नहीं होगी, उनको मैं बता न दूं कि क्या क्या इनके नाम पे हुआ है, पार्टी को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, और मेरा क्या मुस्तकबिल होगा। इतनी बड़ी अपोजिशन जो मेरी है विद इन द पार्टी, विद इन द पार्टी, और क्या चौथी दफा निकाला जाऊंगा डिस्ग्रेस करके। तो लिहाजा जब मेरी खान साहब से आमने सामने मुलाकात नहीं होगी, ये पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी या जितनी रिकमेंडेशन या जो मेरे लिए आवाज़ उठी है, खान को कि फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि उस इस तरह की बात मुलाकात से हुई है। पहले वो जो आपने कहा कि मैं अपने लोगों से, अपने जो हमारा जो आपका जो इलेक्टोरल है उसके साथ आप रुजू करेंगे, उनसे एक रेफरेंडम उनसे पूछेंगे क्या करना है, वो हो सकता है? या वो खान से मुलाकात तक ही आपने जो है देखिए, मैं फिल वक्त तो मुंतज़िर हूँ, ताकि वक्त और तारीख मुझे दोषी न ठहराए कि मैंने किसी को जेल में छोड़ के अपना रास्ता नापा, मुझे निकाला गया है, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, आजकल गालम गलोच हो रही है, और सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकता हूँ, गालम गलोच नहीं। शेर अफजल मरवत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। आपने शेर अफजल साहब की गुफ्तगू सुनी। विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।